जब किसी तरह शक्ल मुसाहलत पैदा ना हुई और किसी भी शक्ल में कौम सुलह की तरफ माइल ना हुई और तमाम सूरतें उनके सामने पेश कर दी गई हैं, लेकिन वह किसी बात पर राजी ना हुई और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन हो गया कि अब कोई शक्ल सुलह की बाकी नहीं है। ना ये शहर में दाखिल होने देते हैं, ना वापस जाने देते हैं, ना मुल्क छोड़ने पर इनको तसल्ली होती है और वो जान के ख्वाह हैं और इस जंग को दफ़ा करने का कोई तरीका बाकी ना रहा। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने क़यामगाह के इर्द एक खंदक खोदने का हुक्म दिया। खंदक खोदी गई और उसकी सिर्फ एक राह रखी गई जहाँ से निकलकर दुश्मनों से मुकाबला किया जाए। खंदक में आग जला दी गई ताकि अहले खैमा दुश्मनों की इज़ा से महफूज रहे। 10वीं मुहर्रम का क़यामत नुमा दिन आया। जुमा की सुबह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तमाम साथी और अहले बैत के साथ फजर के वक्त अपनी उम्र की आखिरी नमाज बाजमात पढ़ी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। परेशानियों ने सजदों में खूब मजे लिए। जवानों ने किरत व तस्वीर के लुफ्त उठाए। नमाज से फारिग के बाद खैमे में तशरीफ़ लाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके अहले बैत 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। एक कतरा पानी का नसीब ना हुआ और एक लुक़मा हलक से नहीं उतरा। भूख प्यास का अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिन्हें 3 दिन तक खाना ना मिला हो। और फिर बेवतनी, तेज़ धूप, गर्म रेत और गर्म हवाएं, और उसके बाद भी 22,000 का लश्कर आपके सामने जंग करने के लिए खड़ा हुआ। मगर आप उस जंग को नहीं चाहते कि यह जंग टल जाए कैसे न कैसे। और वही लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जान के दुश्मन बन गए जिन्होंने उस अजीम मेहमान को अपने पास बुलाया कि वह उनकी बैत करना चाहते हैं। जंग से पहले हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक फतवा फरमाया जिसमें फरमाया कि खून नाहक हराम है और गज़बा इलाही का मौजिब है। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि तुम इस गुनाह में मुब्तला ना हो। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया है, किसी का घर नहीं जलाया है, किसी पर हमलावार नहीं हुआ। अगर तुम अपने शहर में मेरा आना नहीं चाहते हो तो मुझे वापस जाने दो। तुमसे किसी चीज़ का तलबगार नहीं, तुम्हारे दर पे आज़ार नहीं। तुम क्यों मेरी जान के दुश्मन हो और तुम किस तरह मेरे खून के इल्ज़ाम से बरी हो सकते हो? रोज़ महशर तुम्हारे पास मेरे खून का क्या जवाब होगा? अपना अंजाम सोचो और अपनी अकीदत पर नज़र डालो और फिर यह भी समझो कि मैं कौन और बारगाह रिसालत में किस चश्मे करम का मंजूर नज़र हूँ। मेरे वालिद कौन हैं और मेरी वालिदा किसकी लख्त जिगर हैं। मैं उन्हीं फातिमातुल ज़हरा का बेटा हूँ जिनके पुले सिरात से गुजरते वक्त अर्श से निदा की जाएगी कि ए अहले महशर, सर झुकाओ और आंखें बंद करो कि हज़रत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पुर सिरात से 70,000 हूरों को रिकाब सआदत में लेकर गुजरने वाली हैं। मैं वही हूँ जिसकी मोहब्बत को प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत फरमाया है। मेरे फ़ज़ाइल तुम्हें खूब मालूम है। मेरे हक़ में जो हदीसें हैं उसे तुम खूब जानते हो। इसका जवाब यह दिया गया कि तमाम फ़ज़ाइल हमें मालूम हैं, मगर इस वक्त यह मसला ज़रूरी नहीं है। आप जंग के लिए किसी को मैदान में भेजिए और गुफ्तगू ख़त्म फरमाइए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं हुज्जत ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि इस जंग को टाल सकूँ और मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। और जब तुम मजबूर करते हो तो वाह मजबूरी वाह नाचारी, मुझको तलवार उठाना ही पड़ेगी। और यह बात हो ही रही थी कि उस घरों में से एक शख्स घोड़ा दौड़ा कर सामने आया जिसका नाम मलिक बिन उवा था। जब उस शख्स ने देखा कि लश्कर इमाम के इर्द गिर्द खंदक में आग जल रही है और शोले बुलंद हो रहे हैं और इस आग से अहले कूफा की हिफाजत की जा रही है, तो उस गुस्ताख ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुमने वहाँ की आग से पहले यहीं आग लगा ली। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए दुश्मन खुदा, तू काज़िब है, तुझे गुमान है कि मैं दोजख में जाऊँगा। मुस्लिम बिन औसाज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसका यह कलमा बहुत नागवारा हुआ और आपने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसके मुँह पर तीर मारने की इजाज़त मांगी। मगर आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सब्र उस टाइम देख सकते हैं। आपने उनको मंजूरी ना दी और फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से जंग का कोई आगाज़ किया जाए। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे कहा कि अब तू देख, यह फरमा कर आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और वारगाह इलाही में अर्ज किया कि या रब इस गुस्ताख को इस दुनिया में आतिश अजाब में मुतला कर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ उठाना था कि उसके घोड़े का पाँव एक सुराग में गया
اور اس شخص کا پاؤں گھوڑے کی رسی میں پھنس گیا اور الجھ گیا، اور گھوڑا اسے کھچیڑتا ہوا لے گیا اور خندق کی آگ میں ڈال دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے گستاخ کو سزا دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ کلمہ سن کر ایک گستاخ نے اور کہا کہ آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا اور بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے اس کے لیے بھی بددعا فرمائی اور عرض کیا، یا رب، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضائے حضات کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حضات کے لیے ویرانہ ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک کالے بچھو نے ڈگ مارا تو نساجت آلودہ تڑپتا پھرتا رہا اور ایسے ہی ناپاک حالت میں تڑپ کر اپنے لشکر کے سامنے مر گیا۔ ایک شخص مجنی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو تو دریائے فرات کیسے موج مار رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حق میں فرمایا، یا رب، اس کو بھی پیاسا مار۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ مجنی کا گھوڑا چمکا، مجنی نیچے گرا اور گھوڑے کے پیچھے بھاگا اور اسے پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا اور پیاس کی شدت غالب ہو گئی اور یہ کہتا ہوا منہ پھاڑ رہا تھا کہ مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، اور ایک قطرہ پانی نہ پی سکا اور اسی شدت میں پیاس سے مر گیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں اگر اپنے لیے دعا فرماتے تو پورا لشکر تہس اور نہس ہو جاتا، مگر آپ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے اور وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ ہر حالت میں اس جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے، مگر یزیدیوں نے آپ کی بات نہ مانی اور جنگ کے لیے تیاری کے لیے آپ کو مجبور کرنے لگے۔ اس طرف سے آپ کو مجبور کرا جا رہا تھا کہ اپنی طرف سے جنگجو بھیجو، مگر ان کے مجبور کرنے کے بعد آپ کے ننیال کے ایک شخص نے جا کر کہا کہ میں جنگ کے لیے جاتا ہوں۔ مگر یہ بات پاس کے گاؤں میں پتہ لگ گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے لیے یزیدی آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اہل بیت کا ایک بھی شخص جنگ کے میدان میں نہ جائے گا، اور کسی بھی طرح نہ مانے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اہل بیت کا شخص جنگ میدان میں نہیں جا سکتا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بات ماننی پڑی اور وہ گاؤں کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی جان نثار کر گئے۔ بہاؤ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ بنی کلب کے زبان تھے، اٹھتی جوانی تھی، امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف 17 ہی دن شادی کو ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ کی والدہ آپ کے پاس آتی ہیں، جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ گیا۔ اس نے فرمایا، والدہ، بات کیا ہے؟ آپ کیوں اس طرح بے چین اور بے قرار ہیں؟ مجھے بتائیے آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ میں نے اپنی عمر میں آپ کی کبھی نافرمانی نہ کری اور نہ کروں گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے بتائیں آپ کی اس تکلیف کا سبب کیا ہے؟ آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گا، میں آپ کا فرمانبردار بیٹا رہوں گا۔ والدہ، آپ مجھے بتائیں کیوں اس طرح بے چین ہیں؟ کیوں رو رہی ہیں والدہ؟ مجھے بتائیں آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا ہے اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میں آپ کے حکم پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ اکلوتے بیٹی کی یہ باتیں سن کر ماں اور چیخ مار کر رونے لگیں اور فرمانے لگی، اے میرے بیٹے، تو میری آنکھوں کا نور ہے، میرے گھر کا چراغ ہے، میرے باغ کا پھول ہے، تو ہی میرے دل کا قرار ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، خاتون جنت کے ذکر کا ٹکڑا مصیبت میں ہے میرے بیٹے۔ کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنا خون ان پر نثار کرے اور اپنی جان ان پر قربان کرے؟ کیا مطلب رہ جائے گا ہماری زندگی کا جب ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے ٹکڑے کے لیے کھڑے بھی نہ ہو سکیں، ان کے ساتھ قربان بھی نہ ہو سکیں؟ میں چاہتی ہوں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جا کر انہیں یزیدیوں کے خلاف لڑے۔ وہب نے کہا، اے میری ماں، خوب نصیبی یہ جان شہزادے کونین پر فدا ہو جائے، یہ ناچیز ہدیہ ہے، وہ آقا قبول کریں۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بیوی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی ساری زندگی میرے نام کر دی ہے اور میرے سوا کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا ہے۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے، وہ اگر صبر نہ کر سکی تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے گزارے۔ ماں نے کہا، بیٹا، عورت نقیص العقل ہوتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ تو اس کی باتوں میں آ جائے اور تو یہ موقع گوا دے میرے بیٹے۔ وہب نے فرمایا، اے میری پیاری ماں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے آگے میرے لیے کوئی محبت معنی نہیں رکھتی میری ماں۔
اور کوئی محبت مجھے اس میدان میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ آپ بے فکر رہیں میری ماں، میں تھوڑی بات کر کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی کے پاس آتا اور فرماتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غداروں نے گھیر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیے جان نثار کروں اور میں اس جنگ میں جا رہا ہوں۔ اس پر ان کی بیوی فرماتی ہے، اے میرے شوہر، افسوس ہے مجھے کہ میں آپ کے ساتھ اس جنگ میں نہیں جا سکتی، کیونکہ شریعت نے مجھے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ عورت جنگ میدان میں جائے۔ اگر شریعت میں یہ حکم ہوتا کہ عورت جنگ میدان میں جا کر جنگ لڑ سکتی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں شامل ہوں اور ان کفاروں کے سر تن سے جدا کر دیتی ہوں۔ اور میری دل و جان سے تمنا ہے کہ میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی جان نثار کروں اور اپنی جان قربان کر دوں، مگر آپ جب شہید ہو کر ان 70,000 حوروں کے پاس جائیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے نہ بھول جائیں، آپ مجھے ہی سب سے پہلے یاد رکھیں۔ وہاب اپنی بیوی اور ماں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں لے جاتا ہے۔ وہاب کی بیوی فرماتی ہے کہ میں اکیلی ہوں، میرا شوہر آپ کے لیے لڑنا چاہتا ہے، میں بنا ماں باپ کی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جب میرا شوہر جنگ میں شہید ہو جائے تو میں اہل بیت کی کنیزوں میں شامل ہو جاؤں۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اہل بیت کی عورتوں کی کنیزوں میں شامل ہو جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی باتوں کو منظور فرمایا اور وہاب کی بیوی کو اہل بیت کی کنیزوں میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام عہد ہو گئے اور وہاب نے عرض کر دیا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یہی بیوی میرے ساتھ رہے، اور میں نے اس سے عہد کیا ہے۔ وہاب اجازت چاہ کر میدان میں چل دیے۔ لشکر اعداء نے دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ایک نوجوان چلا آ رہا ہے اور لشکر کے سامنے پہنچ کر کہا، تم اپنا ایک سپاہی بھیجو۔ ان کی طرف سے ایک سپاہی آیا، جیسے وہ سپاہی آیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا، گرد و پیش سروں کے عمار لگا دیا اور نقصیوں کے تن خون و خاک میں تڑپتے نظر آنے لگے۔ وہاب نے گھوڑے کی نال موڑ دی اور ماں کے پاس واپس آیا اور اپنی ماں کے پاس آ کر عرض کیا، اے میری ماں، کیا تم مجھ سے راضی ہوئی؟ اور اپنی بیوی کی طرف جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو بے قرار رو رہی تھی اور اس کو صبر دلایا۔ اتنے مادا کی طرف سے آواز آئی، کیا کوئی ہے؟ وہاب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوا۔ نئی دلہن ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو کے دریا بہا رہی تھی۔ جب وہاب لشکر کے سامنے پہنچا اس وقت میدان میں اعداء کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار آدمی سامنے آیا جس کا نام حکم بن طفیل تھا۔ وہاب نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور یزیدیوں کے لشکروں میں ہمت باقی نہ رہی۔ وہاب گھوڑا دوڑاتے قلب دشمن پر پہنچا، جو سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹک دیتا، یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا، تلوار میان سے نکلی اور دشمنوں کے سر تن سے جدا کرنے لگی۔ جب اعداء اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ لوگوں اسے چاروں طرف سے گھیرو اور اس پر حملہ کرو۔ جب وہاب زخموں سے چورا چور ہو گیا اور زمین پر آ گرا تو ایک باطل نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے سر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں بھیج دیا۔ اس کی ماں بیٹے کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، اے میرے بیٹے، بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ سر دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ دیا۔ اسی وقت قربانی کی طرح اس سمائے جمال پر قربان ہو گئی اور اس کا طائر روح اپنے نوشے کے ساتھ ہم آغوش ہو گئی۔ جن جن خوش نصیبوں کی قسمت میں تھا کہ انہیں خاندان اہل بیت پر اپنی جانیں فدا کرنے کی خوش نصیبی حاصل ہوئی تھی، ان سب نے اپنے شوق کے ساتھ اہل بیت کے لیے اپنی جان نثار کر دی۔